सिद्रा इकबाल, सबकी निगाहें अब 23 तारीख पे। मुझे लगता है ये पाकिस्तान की सियासत नहीं बल्कि एक अदालत का कमरा हो गया है जिसके बारे में कहा जाता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। पहले 17 का इंतजार था, अब 23 का इंतजार है। हर वीकेंड पे हमारे पास सोचने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए बहुत कुछ होता है। इस वक्त बात हो रही है अदम एतमाद की मूवमेंट जो कि सीएम पंजाब के लिए लाई जाए, उसके क्या असरात होंगे पॉलिटिक्स के ऊपर, और सबसे बढ़कर ये कि इमरान खान साहब की जो मीटिंग्स चल रही हैं न सिर्फ अपने इत्तेहादियों से बल्कि कहा जा रहा है बैकडोर चैनल्स भी इस वक्त खुले हुए हैं पीडीएम के साथ। क्या उसका कोई असर निकलेगा? एंड डेफिनेटली जिस तरह कहते हैं ना कि कामयाब निगोसिएशंस वो हैं जिसमें दोनों पार्टीज को लगे कि यार मेरे साथ ज्यादती हो गई है, एंड डिस्पाइट ऑफ दैट, इन स्पाइट ऑफ दैट यू क्रिएट अ विन विन सिचुएशन। विल दैट बी पॉसिबल इन द करंट पॉलिटिकल सिनेरियो? सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि अगर अदम एतमाद की मूवमेंट आती है फॉर सीएम पंजाब तो उसके क्या असरात होंगे। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। अगले जुमे को हम दोनों सूबा की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और उसके बाद हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे। कैसे तोड़ेंगे कप्तान पंजाब असेंबली? पीडीएम ने सियासी बसात पर अपनी चालें चल दी। तहरीके अदम एतमाद जमा हो चुकी है। गवर्नर पंजाब की तरफ से वजीर आला को एतमाद का वोट लेना होगा। इमरान खान की जानिब से दबाव बढ़ा तो वजीर आजम ने भी पीडीएम को मुतहरिक किया। सियासत के गुरु आसिफ जरदारी को टास्क सौंपा तो उन्होंने तुर्क का पत्ता फेंक दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान ने उनकी हिदायत पर वजीर आला पंजाब के खिलाफ पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट में तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। सदर जमात शहबाज शरीफ साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और हमारे तमाम इत्तेहादियों ने आपस में मशावरत की तो तहरीके अदम एतमाद वजीर आला पंजाब के खिलाफ, स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ जमा हो चुकी है। तो अब असेंबलियों की तहलील नहीं हो सकेगी। आइन के अंदर ये वाज़े तौर पे दर्ज है, कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में जो ये कहती हो कि इजलास के दौरान तहरीक नहीं आ सकती। यही नहीं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ भी तहरीक जमा कराई गई। सियासत मुमकिनात का खेल है और जनाब आसिफ अली जरदारी सबसे बड़े मुमकिनात के खिलाड़ी हैं। फैसला वही होगा जो आसिफ अली जरदारी साहब चाहेंगे या जो मियां शहबाज शरीफ साहब चाहेंगे। क्या परवेज लाही वज़ीर आला पंजाब दोबारा हो सकते हैं आपकी तरफ से? मैंने आपसे कहा है कि ये मुमकिनात का खेल है, इसमें कुछ भी मुमकिन है। देखिए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद पूरे उन्होंने करने हैं जी, 186 हमने नहीं करने, तो अभी तो वो पूरे करें ना, उसके बाद हम अपनी तादाद भी बताएंगे। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब ने भी वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कह दिया। गवर्नर हाउस की जानिब से एडवाइस प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम को भिजवा दी गई। जी जनाब अली, तो आपके सामने है कि सियासत मुमकिनात का खेल है और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जिसका डर था वही हुआ। ये अदम एतमाद की मूवमेंट की पॉसिबिलिटी बहुत सारे एनालिस्ट इसकी तरफ इशारा कर रहे थे, एंड राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि खान साहब इज लाइक अ कॉर्नर टाइगर। उनके पास क्या ऑप्शंस हैं और कितनी पॉसिबिलिटी है। जब मुमकिनात की बात की जाए तो खान साहब की कितनी पॉसिबिलिटीज है मौजूदा सेटअप को अपना हामी कर लेने की और अपनी मर्जी की इलेक्शन की तारीख लेने की। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट और तज्जियाकार जनाब मजहर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम मजहर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मजहर साहब, अदम एतमाद की मूवमेंट की एक पॉसिबिलिटी का जिक्र बहुत अरसे से हो रहा था, इससे पहले गवर्नर राज की बात की जा रही थी, लेकिन क्योंकि अब ये अगेन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की एक तहरीक चल चुकी है, इसकी अपील्स हो चुकी हैं, तो अब मुझे बताइए कि क्या ऑप्शंस हैं खान साहब के पास? शुक्रिया। देखिए, एक विशेष सर्कल है जो इस वक्त पंजाब में जारी है, लेकिन आउट ऑफ बॉक्स मैं आपको एक और चीज बताता हूँ जी कि सारी तवज्जो, सारी निगाहें जो है वो पंजाब की तरफ है, लेकिन कुछ डेवलपमेंट कराची में हो रही हैं जो शायद जिससे बहुत से लोग देख रहे हैं, और वो ये हो रही हैं कि एमक्यूएम के धड़ों को मुत्तहिद करने की कोशिशें आखिरी लम्हात में पहुंच चुकी हैं। और उसमें एमक्यूएम पाकिस्तान, पाक सरजमीन पार्टी, डॉक्टर फारूक सत्तार और पिछले तकरीबन 1 माह से ये मुज़ाकरात
مشترکہ طور پہ بھی اور الگ الگ بھی جاری ہیں گورنر ہاؤس میں. اب اس کے نتائج جو ہے وہ کہتے تو یہ ہیں کہ جلدی نکل آئیں گے، لیکن دیکھتا ہے. اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ ان 3 گروپس کا مرجر ہو جاتا ہے صحیح، اور ساتھ میں آفاق احمد بھی آ جاتے ہیں، تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوگی کراچی اور سندھ کی سیاست. صحیح. باقی رہ گئی پنجاب کی کہ دیکھیے عدم اعتماد کی تحریک آئے یا گورنر وزیر اعلیٰ سے کہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. ہر 2 صورتوں میں پرویز الہی صاحب کو ایک وقت مل گیا صحیح کہ وہ اب اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے جب تک ان دونوں چیزوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. صحیح. اور وہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے جو بھی ہے، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن ظاہر ہے جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس سے پرویز الہی صاحب اور ان کے گروپ کی واضح پالیسی آئی ہے سامنے کہ پہلی چیز یہ کہ وہ تحلیل کے حق میں نہیں تھے. مظہر صاحب، لیکن ڈز دیٹ لیو خان ویری آئسولیٹڈ؟ عمران خان صاحب کی ایسا لگتا ہے کہ ہی ہیز پبلک پاپولیرٹی، ہی ہیز سپورٹ، ہی ڈز ویری پاپولر، ویری سکسیسفل پبلک گیدرنگز، لیکن ابھی تک یعنی گزشتہ 10 ماہ کے سفر کو اگر ہم دیکھیں، ہی از بین انیبل ٹو میک اینی امپیکٹ. یعنی وہ جو بات کرتے ہیں انفارچونیٹلی دا پی ڈی ایم، دا سسٹم، دا انسٹیٹیوشنز، جس کو بھی آپ کہنا چاہیں، وہ بہت اسٹرانگ ہے ان کے آگے. ان کے آگے اسٹرانگ ہے یا عمران خان صاحب کی اپنی اسٹریٹجی میں بہت جو ہے بہت ہی زیادہ خامی رہی پہلے دن سے. وہ ایک ایکسٹریم ایکشن پہ چلے گئے بہت ابتدائی وقت میں. آپ ایکسٹریم ایکشن ہمیشہ سیاسی تحریکوں میں ایکسٹریم ایکشن بالکل آخر میں لیتے ہیں. انہوں نے ابھی اپریل میں اپنی تحریک شروع ہی کی تھی جب ان کی حکومت ختم ہوئی تھی، کہ انہوں نے 25 مئی کی تاریخ دے دی کہ ہم اسلام آباد مارچ کریں گے. بعد میں انہوں نے یہ خود اعتراف کیا کہ ان کی تیاری مکمل نہیں تھی اور لوگ بھی اتنی تعداد میں نہیں آئے. تو آپ ایک ایکسٹریم ایکشن کے بعد ریٹریٹ جو ہوتی ہے وہ بڑی امبیرسنگ ہوتی ہے. پھر ان کو دوسری جو امبیرسنگ سچویشن کا سامنا کرنا پڑا وہ بالکل آخری جو ان کا وار تھا 26 نومبر کا، جب پنڈی میں پہنچے. اس وقت بھی بہت سے لوگوں کا خیال تھا، بہت سے لوگ پی ٹی آئی کے اور خاص طور پہ کارکن پر اعتماد تھے کہ ہم پورے اسلام آباد کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے. صحیح. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عمران خان نے ایک جلسہ کیا اور واپس چلے گئے. سر ان کی وہ بھی آئی تھنک اٹیک واز آلسو اے فیکٹر دیر. اگر ہو سکتا ہے وہ وونڈیڈ نہ ہوتے تو شاید ان کی حکمت عملی مختلف ہوتی. نہیں، یہ تو اگر آپ نے اسلام آباد کو چاروں طرف سے گھیرنا ہے تو اس میں عمران خان کے زخمی ہونے کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو پی ٹی آئی کی آزاد کشمیر میں بھی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں بھی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے. تو اگر آپ بلاکیٹ کرنا چاہیں تو بلاکیٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں درپیش تھا. تو مظہر صاحب مجھے بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہی از گیٹنگ ایگزاسٹڈ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپشنز ان کے ایگزاسٹ ہو رہے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ خان صاحب نے، جیسے آپ نے کہا کہ جو ایکسٹریم سٹینڈ اور میجرز لیے، ہی از برنٹ آل برجز، وہ تمام کشتیاں جلا کر آئے ہیں. تو اب وہ حمایت، وہ حامی بھی سسٹم میں ان کے ساتھ موجود نہیں ہے. اور صرف سیاسی حمایت کی ہم بات نہیں کر رہے، یہاں پہ اداروں کی حمایت کی بات کی جا رہی ہے. اگر دیکھیں جب کشتیاں جلائی جاتی ہیں جی تو سب چیزیں ختم کر کے آگے بڑھا جاتا ہے. اب اس وقت عمران خان نے اب آ کے فیصلہ کیا، یعنی پہلے وہ وزیر اعظم کو گرانے نکلے تھے جی، پھر وہ پارلیمنٹ کو گرانے نکلے تھے، اور آخر میں جو ہے وہ اپنی حکومتوں کو گرانے نکلے ہیں. تو فیصلہ کیا انہوں نے. تو یہ ایک خراب اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے، خراب حکمت عملی نظر آ رہی ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ جو دوسری طرف پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کے سامنے بھی بہت زیادہ آپشن نہیں ہے. صحیح. وہ بھی الٹیمیٹلی تو آپ ان سب نے الیکشن میں ہی جانا ہے. مظہر صاحب ایک سوال ہے میرا، جب ایک بات کی جاتی ہے، کچھ لوگ پولیٹیکل پنڈٹس یہ بھی مانتے ہیں کہ ایک نئی جلا بخشی اس عدم اعتماد موومنٹ نے، اس نئی رجیم نے ٹو خان صاحب پاپولیرٹی. اگر خان صاحب کی حکومت کو اپنی مدت پوری کرنے دی جاتی
تو بہت مشکل تھا, بیکاز اگین پیپل وڈ ہیو آسکڈ کہ آپ کی کیا اکاؤنٹیبلٹی ہے, آپ نے کیا امپیکٹ کریٹ کیا, کیا ٹرانسفارمیشن آپ لے کے آئے. تو شاید 2023 کے الیکشنز میں خان صاحب کی وہ پوزیشن نہ ہوتی. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر یہی صلاح خان صاحب کو دی جائے, اگر ان کا ماننا یہ ہے کہ معیشت بہت بگڑ رہی ہے, اب تو چند ماہ کی بات رہ گئی ہے, اگر یہ صرف اور صرف فوکس کرتے ہیں کہ بھئی انٹرم گورنمنٹ کہیں سال بھر نہ گزار لے اور کہیں نہ کہیں الیکشنز کی تاریخ جو بھی مدت ہے, اگر اکتوبر کی بات ہو رہی ہے تو اکتوبر میں آ جائے, would it not help him at the ballot boxes? دیکھیے, عدم اعتماد کی تحریک بالکل نہیں لانی چاہیے تھی میرے نقطہ نظر سے, اور پہلے دن سے میرا موقف ہے عمران خان کو اپنا ٹائم پورا کرنے دینا چاہیے تھا. یہ ضرور ہے کہ عمران خان کی حکومت میں وہ بالکل مسلم لیگ نون کو برداشت نہیں کر رہے تھے, اور سب سے زیادہ جو دباؤ تھا وہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے اوپر بھی تھا. اور ان کے خیال میں, پی ڈی ایم کے خیال میں, اگر عمران خان رہتے تو اپنے مطلب کا اس کا آرمی چیف لے کر آتے. عمران خان اگر رہتے تو وہ پوری طریقے سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی مرکزی لیڈرشپ کو کسی نہ کسی طرح نااہل کرواتے. لیکن جو پی ڈی ایم کی قیادت نہیں سوچ رہی تھی وہ یہ کہ اگر یہ سب کر بھی لیتے عمران خان, تب بھی عمران خان کے سامنے جو چیلنجز تھے اس سے ان کی جو غیر مقبولیت تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی. صحیح. اور وہ چیز اگر آج سچویشن دیکھیں تو عمران خان کے لیے بہت مشکل ہوتا اگلا الیکشن جیتنا. لیکن عدم اعتماد کی تحریک نے ان کے اندر ایک نئی تحریک جو کو جنم دیا, اور ایک جو ان کو رسپانس ملا وہ بہت اچھا ملا. اور پچھلے 10 مہینے سے وہ اس سڑکوں پر ہیں اور وہ موبلائزیشن ہے. لیکن ایک وقت ہوتا ہے جب کارکن بھی ایگزاسٹ ہوتے نظر آتے ہیں, جب لیڈرز بھی ایگزاسٹ ہوتے نظر آتے ہیں. پھر عمران خان صاحب نے بہت زیادہ فرنٹ کھول لیے. انہوں نے اتنے فرنٹ کھولے کہ جس میں کہیں بھی ان کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا. انہوں نے الیکشن کمیشن کو رد کر دیا. انہوں نے جو ہے نیب کے حوالے سے جو باتیں کی, پھر وہ منوا نہیں سکے کہ ان کی بھی کنسرن لی جائے نئے آرمی چیف کے حوالے سے. پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک لڑائی مول لی. تو اتنے فرنٹ عمران خان نے کھول لیے کہ آج جب وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نئے انتخابات ہوں گے, تو انتخابات تو وہی الیکشن کمیشن کرے گا جس پر انہوں نے عدم اعتماد کیا ہوا ہے. اور حتیٰ کہ ان کے اتحادی بھی ان کی ٹائم لائن سے اگری نہیں کر رہے. یعنی سب سے بڑا رفٹ جو سامنے آیا وہ پرویز الہی صاحب کی اپنی ریزسٹنس تھی. اور حال ہی میں جو انہوں نے جس طرح پہلے وہ اسٹیبلشمنٹ کے, پھر انہوں نے پنجاب کے جو جنرل فیصل نصیر تھے ان پر انہوں نے براہ راست الزام لگایا ان پر حملے کروانے کا. پھر انہوں نے اب جو پچھلے کچھ ہفتوں سے جنرل قمر باجوہ کے خلاف ایک پوری چارج شیٹ دی ہے. عمران خان جب یہ آخری جلسے میں جس میں دائیں جانب پرویز الہی صاحب بیٹھے تھے اور بائیں جانب جو ہے وہ محمود خان بیٹھے تھے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ, تو عمران خان نے کہا کہ دو این آر او دیے گئے ہیں جو ہے پی ڈی ایم کو, اور ایک این آر او جنرل باجوہ نے دیا, اس سے پہلے جنرل مشرف نے دیا. لیکن جو وہ جس بات پر وہ چپ رہے وہ ایک اور این آر او تھا جو ان کے دور میں دیا گیا ان کی حکومت کو بچانے کے لیے, اور وہ این آر او دیا گیا تھا پرویز الہی صاحب کو, کیونکہ ان کے خلاف نیب میں سر میرے خیال میں پرویز الہی صاحب نے تو اس کی طرف اشارہ کر ہی دیا نا, جب وہ بہت سارے اپنے احسانات کی بات کر رہے تھے. اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پرویز الہی صاحب کے؟ نہیں, یہ تو حقیقت ہے. دیکھیے, عمران خان 3.5 سال میں کوئی 1.5 سال ان کی چودھریوں سے بات چیت بند تھی. یعنی میں بات چیت بند ویسے ہی نہیں کر رہا ہوں, لٹرلی پریکٹیکلی بات چیت بند. اور مونس الہی کی شکل ان کو برداشت نہیں تھی ان کو. لیکن جب عمران خان پہ برا وقت پڑنے لگا تو اس وقت پرویز الہی اور پی ایم ایل کیو نے جو ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کی. حالانکہ اختلافات اتنے شدید تھے کہ دونوں ایک دوسرے کی عمران خان اس وقت دونوں کا فائدہ تھا نا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, خان صاحب کو بھی ضرورت تھی, لیکن پی ایم ایل کیو کی بھی تو گزشتہ 10 سال میں اگر دیکھیں تو سیاست زیرو ہو گئی تھی سنس زرداری صاحب کی حکومت آئی تھی. نہیں, دیکھیے اس وقت جو تھا جس وقت یہ کرائسس کھڑا ہوا تھا
اس وقت عمران خان، اس وقت آصف علی زرداری صاحب اور چودھری پرویز الہی کے درمیان ایک بڑی طویل ملاقات ہوئی تھی جی. اس طویل ملاقات میں ایک فارمولا طے پا گیا تھا. جب فارمولا طے پا گیا تو وہ عمران خان کے لیے کافی نروس والی سچویشن تھی، اس لیے وہ لاہور پہنچے اور 1-1.5 سال میں پہلی بار جو ہے انہوں نے جا کے چودھری شجاعت کی خیریت دریافت کی. پہلی بار انہوں نے جا کے چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی. پہلی بار وہ اس بات پر راضی ہوئے کہ مونس الہی کو وزیر مظہر صاحب، لیکن آخری سوال کروں گی، وقت میرے پاس کم ہے. مجھے یہ بتائیے پی ایم ایل کیو کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ یقیناً کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی سے الگ کرتے ایک تو ان کی غیر مقبولیت میں بہت شدید اضافہ ہوگا، دے ول بی ڈیمڈ ایز ٹریٹرز، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پی ایم ایل این کے ہوتے ہوئے پنجاب میں پی ایم ایل کیو کا کیا مستقبل ہے اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں چلتے تو؟ پی ایم ایل کیو کا مستقبل غیر سیاسی لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے پہلے دن سے. صحیح. جو وہ کہیں گے وہ پی ایم ایل کیو کرتی ہے، اور ماضی ہمارے سامنے ہے. پی ایم ایل کیو کی اپنی جو سیاست رہی، عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ رکھا، لیکن پنجاب کے 6 ڈسٹرکٹ مکمل طور پہ پرویز الہی صاحب کے پاس تھے. اب ان پرویز الہی صاحب نے، اور اگر لوکل باڈیز الیکشن ہوتے ہیں، پی ایم ایل کیو اور پی ٹی آئی کا اتحاد برقرار رہتا ہے، تو لوکل باڈیز الیکشن جو اپریل میں ہونے ہیں جی، اس میں اس چیز کا قوی امکان ہے کہ پرویز الہی صاحب کو اور پی ایم ایل کیو کو ان 6 ڈسٹرکٹ میں اگر پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو مل کر الیکشن لڑتے ہیں تو پرویز الہی صاحب کو سیاسی طور پہ فائدہ ہوگا. لیکن اگر یہ لڑائی بڑھتی ہے اور پی ایم ایل کیو اور پی ٹی آئی کا اتحاد ٹوٹ جاتا ہے جی، تو پھر اس چیز کا قوی امکان ہے کہ پی ایم ایل کیو کے بہت سے لوگ بالکل صحیح. مظہر صاحب، اٹس پریٹی مچ لائک دا پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کا فارمولا جو کہ پچھلے کئی دہائیوں سے ہم دیکھتے آئے ہیں، لیکن ایم کیو ایم کے پاس ایک آپشن پچھلے انتخابات میں موجود تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے اتحادی بن گئے، لیکن اس دفعہ پی ٹی آئی سے الگ ہونے کے بعد ان کے سامنے بھی صورت حالت، ابھی آپ نے ایک اندیا دیا کہ شاید تمام دھڑوں کو، تمام جو ان کے فیکشنز ہیں ان کو ایک کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور اس میں مذاکرات کافی حد تک آگے بڑھ چکے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے. اگین اٹس اینی باڈیز گیم، اور جس طرح کے مظہر صاحب بھی کہہ رہے تھے، نیور اے ڈل ڈے ان دا پولیٹیکل کلائمیٹ آف کراچی آف پاکستان.